अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की जानिब से नए जारी करदा प्लान के मुताबिक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद चंद दिन की ताखीर से पहुंचेगा, लेकिन आज जब लॉन्ग मार्च अपने 5वें दिन में दाखिल हो चुका है, इट सीम्स दैट ऑल बेट्स आर ऑफ द टेबल। इमरान खान साहब का यह मानना है कि मार्शल लॉ भी लग जाए तो परवाह नहीं, उनको कोई डरा नहीं सकता। मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। लगा दे मार्शल लॉ, लगाना तो लगा दे, मुझे क्या डरा रहे हैं। इमरान खान साहब का यह मानना है कि आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मिलकर उनको और एस्टैब्लिशमेंट को एक दूसरे के खिलाफ पिच करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है बकौल साबिक वजीर आजम इमरान खान। ये दोनों डाकू मिल के कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे, एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। ये साजिश है। इमरान खान सियासत की छूमक की लड़ाई का वो फरीक बन चुके हैं कि जो अब तक ये नहीं तय कर पाए कि सियासत की जंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ी जाए या उनके साथ खड़े होकर इस जंग को जीता जाएगा। नेचुरली दैट मेक्स थिंग्स ऑल द मोर फ्लूइड एंड डेंजरस। इमरान खान अब अपनी हुकूमत के 3 सालों के हर उस राज और हर उस कंट्रोवर्शियल इशू से पर्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो अब तक कयास आराइयों का सबब ही बनी रही हैं। इख्तलाफात अब कब तक शुरू हुए, मामलात कहां जाके रुके, कौन कौन से इश्यूज जो है वो कंट्रोवर्शियल बने, करप्शन पर पर्दा कौन डाल रहा था, करप्शन किसके खिलाफ एक नॉन इशू। सिर्फ एक ही चीज कि वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे जैसे मैं समझता था, वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार थे। मैं तो 26 साल से पहले कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं करती, तो उनका ये नहीं था। इधर एक वो इख्तलाफ था, एक वो चाहते थे अलीम खान को बनाना चीफ मिनिस्टर और उस्मान बाजार की जगह ये दूसरा था, बाकी तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था। दूसरा फरीक हुकूमत वक्त है जो तजब्जुब की इस कैफियत में बराबर की शरीक है। हम देख रहे हैं कि वजीर दाखिला साहब आज इमरान खान साहब को 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। एक रास्ते पर आंसू गैस शेलिंग है कि जिसके बाद पुलिस को लाइव एम्यूनिशन की इजाजत भी दे दी गई है। राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि अगर आज़ादी मार्च ने इसी तरह मुसल्ला होकर आना है तो वो फोर्सेस कि जो इस झत्ते को रोकने के लिए तैनात की गई हैं सिर्फ आंसू गैस तक महदूद नहीं रहेंगी, रबड़ की गोलियों से जो लेस हैं वो वहां तक महदूद नहीं रहेंगी, उनको असलहा रखने की इजाजत भी दी जाएगी। तो मैं इत्तेहादी हुकूमत से भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी ये बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह से मुसल्ला होके आना है, कामरान बंगश ने ये कहा कि हम तो जी लेके आएंगे इस फितने को रोकने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए उन्हें भी जो है वो फिर एमुनिशन असला जो है वो जारी होना चाहिए। वजीर दाखिला इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं। बैठ के जो है वो बात करे और उसके नतीजे में जो सियासी हल निकले उसके मुताबिक जो है वो मुल्क को जो है वो आगे बढ़ा जाए। और आज ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा लंदन से बैठकर बराह रास्त मुखातिब थी। उनकी इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 बुनियादी पहलू थे। पहला तो ये कि DGISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, हसास अदारे के सरबराह को यहां तक क्यों आने की जरूरत पड़ी। इस शख्स ने इतने बड़े बड़े झूठ बोले, सफाकी से बोले, चालाकी से बोले, और वो इस किस्म के झूठ थे कि उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की जो एक बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात थे उसको, पाकिस्तान की अंदरूनी स्टेबिलिटी को उसने दाव पे लगा दिया उन झूठों ने। और इतने बड़े बड़े संगीन वो झूठ थे कि उनके उसका सच बताने के लिए जो DGI हैं, DGISPR हैं, उनको मैदान में आना पड़ा, उनको अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी, उनको सच कौम के सामने रखना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा अहम पहलू कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों पर इमरान खान का दारोमदार है। उनका कहना था कि इमरान खान की 22 साल जद्दोजहद जनरल परवेज मुशर्रफ से शुरू होती है और पाशा और ज़हीरुल इस्लाम से होते हुए वो जिनको ये कान, नाक, आंख कहते हैं, और परवेज इलाही जिनको इनकी नैपियां बदलने का दावा करते हैं, सारा दारोमदार जो है वो उन्हीं पर है।
یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کی بات کرتے ہیں، لیکن 22 سالہ جدوجہد مشرف کی غلامی سے شروع ہو کر پاشا، ظہیر الاسلام، اور پھر وہ جن کو یہ ہاتھ، ناک، کان، آنکھیں کہتا ہے، اور جس کے بارے میں پرویز الہی صاحب نے خود یہ کہا کہ یہ ان کی ناپیاں بدلتے رہے. تو یہ سارا انہی پہ ان کا تکیہ ہے، انہی پہ دار و مدار ہے ان کا. نمبر 3، چیف عوامی سٹاف کی تعیناتی. مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ یہ پروگیٹو اور ثوابدید وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہے اور وہ ہی یہ اہم ترین تعیناتی کریں گے. لانگ مارچ عمران خان کا آخری کاٹ تھا بقول مریم، اور وہ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے. مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اب عمران خان اس نظام کا، اس سیاست کا سٹیک ہولڈر نہیں رہا. وہ 240 دن بھی بیٹھا رہے، کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہی پیغام نواز شریف صاحب نے بھی لندن سے بھیجا کہ اب کوئی فیس سیونگ اسے نہیں دینی، یعنی انگیجمنٹ نہیں کرنی. لیکن مقامی قیادت جو کہ پاکستان میں بیٹھی ہے وہ انگیج کرنے کی بار بار پیشکش ضرور کر رہی ہے. تو کس طرح دیکھا جائے دو مختلف آپشنز کو؟ مریم بی بی کا یہ بھی کہنا تھا کہ فساد ہی صحیح، ایک جمہوری لبادہ ہی اوڑھ لیا جاتا، اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح آپ کو الیکشن دینا. یہ دورے معیار ہماری سیاست میں جو ہیں، جہاں جو حکومت میں ہوتا ہے اور وہ کل بعد میں جا کے پہلے اپوزیشن میں ہوتا ہے، سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مانگا جاتا ہے، لیکن حکومت میں آ کے کہا جاتا ہے کہ لبادہ ہی صحیح، فساد ہی صحیح. اسٹیبلشمنٹ سے کیسے مانگا جا رہا ہے؟ ایک دم یا تو ننھے بن جاتے ہیں سب، یا انکاری ہو جاتے ہیں ہماری نظام کی حقیقتوں سے. دا فیکٹ ریمینز کہ مانگتے یہ خود بھی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے یہ خود بھی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرتے ہیں، اپنے الو کو سیدھا بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی کروایا جاتا ہے. لیکن حکومت میں آتے ہی سویلین سپریمیسی کا لبادہ اڑ لیا جاتا ہے. مریم صاحبہ نے آج یہ بھی کہا کہ دھرنے کے پیچھے پورا ادارہ نہیں بلکہ افراد یا چند فرد ہو سکتے ہیں. ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. مریم صاحبہ نے اسٹرانگ ایکسیپشن دی اس بات کی کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ادارے کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ تنخواہ وہ عوام سے وصول کرتے ہیں. تضحیک آمیز انداز اور لہجے میں اس بات کو پایا مریم صاحبہ نے. آج وہ بھرپور دفاع کرتی دکھائی دیں اسٹیبلشمنٹ کی. ملک کے محافظ ہمارے جو ہیں ان کی قربانیاں گنواتی گئیں. یہ وہی مریم صاحبہ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی سمبل رہی ہیں پچھلے 3.5 سال. لیکن آج اگر کہا جائے کہ 180 ڈگری کے فرق پہ کھڑی ہیں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. واٹ ڈز دس ہیو ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ انہوں نے اپنے والد کے ہمراہ واپسی کا سفر بھی یقینی بنانا ہے. آج اس کو بھی ایکسپلور کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہونے چاہیے. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر what are we looking at exactly؟ کیا یہ باور ہے لندن میں بیٹھی قیادت کو؟ بات کریں گے انہی کے ترجمان محمد زبیر سے، اور ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما افتخار دورانی بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. زبیر صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرما دیجیے گا، لندن کی قیادت آپ کی کہہ رہی ہے کہ فیس سیونگ نہیں دینی، مذاکرات نہیں کرنے، 1 یا 2 تو کیا 250 دن بھی بیٹھا رہے تو اس کی پرواہ نہیں کرنی. مقامی قیادت اور وزراء کہہ رہے ہیں اور پیشکش کر رہے ہیں مذاکرات کی. سر یہ ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ اسٹریٹجی ایگزیکٹلی کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں ایک تھوڑا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب وہ اپنے 3.5 سالہ دور کی سب چیزیں بتا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے ریلیشن شپ جو تھے فوج کے ساتھ خراب تھے اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، نہ کرپشن کے خلاف نہ وہ دوسری چیزوں میں ان کے پاس حکمرانی نہیں تھی. اس کا ذکر کر چکے. تو ڈز اٹ میک سینس کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں شروع ہوئیں، ہی شوڈ ہیو بین دی فرسٹ پرسن ٹو ڈیزالو دی اسمبلی، بجائے کہ انہی سے فوج سے جو وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ناکام بنائیں. ناکام کس لیے بناتے ہیں؟ تو آپ تو ہیلپ لیس تھے بالکل. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر وہ رکھوا بھی دیتے تو آپ کا جو 1.5 سال رہتا تھا، آپ کیا ارادہ تھا آپ کا؟ would it not have been better for you to say کہ جی ٹھیک ہے اس وقت میں یہ ڈیزالو کر رہا ہوں اور اس وجہ سے ڈیزالو کر رہا ہوں، ایک تو مجھے یہ کام کرنے کی بھرپور آزادی نہیں ہے اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں یہ مینڈیٹ لینے کے لیے. سو اٹ وڈ ہیو میڈ فار بیٹر سینس. آج ہی وہ اس چیز کا جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ انٹلیکچولی اتنے ان کو میرا نہیں خیال ہے سمجھ ہوگی. دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹرڈکشن ہے یا کچھ ہے کہ لندن کی قیادت کچھ اور کہہ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے عمران خان کے ساتھ اور لوکل قیادت
تیار ہے. اتنے کانٹرڈکٹری نہیں ہے. ہم یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو اس پلیٹ فارم پر آنا چاہیے جو پاکستان کے قانون کے تحت, آئین کے تحت ایک اسمبلی ہے. یہ نہیں ہو سکتا اور کسی جگہ نہیں ہوتا مہر کہ اگر وہ عمران خان یہ شو کریں کہ ہمیں گھٹنے ٹکا کے وہ سرنڈر کروا کے ہمارے سے وی آر اے میجر پولیٹیکل فورس واٹ ایور اٹ از. 12 پارٹیز ہیں یا 11 پارٹیز ہیں. 2018 کے دھاندلی شدہ الیکشن میں 32% ووٹ عمران خان کو ملے تھے, 68% ملے تھے دوسری پارٹیز کو. اینڈ اس وقت وہ جو آئین کے تحت رائٹ ہے وہ ہمیں ہے. اگر وہ ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے تھرو کوئی بات چیت میننگ فل کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تھریٹس بھی دیں اور یہ بھی شو کریں, ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ شہباز کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کلیئرلی بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ کچھ نہ کچھ انٹروین کریں تاکہ وہ الیکشنز کو فورس کر سکیں. ہی از ناٹ ایون کمنگ ٹو اس, ہی از ناٹ ایون ٹریٹنگ اس ایز اے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر. تو ان کی بات کو جب وہ خود نہیں تیار ہیں ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے, اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ میں سیریسنس شو کریں. دوسری بات یہ ہے مہر کہ 7 مہینے تو گزر چکے ہیں. He has been unable to force election. اب 7 مہینے اگر گزر چکے ہیں, 7 مہینے اسمبلی میں تقریباً 8 مہینے رہتے ہیں, اگست کے مڈل میں ختم ہو جائے گی اسمبلی کا پیریڈ. تو واٹ از اٹ کہ پوری کنٹری کو ایٹ سٹیک لگانا اور ایک کو پچھاڑنا, سرنڈر شو کروانا اور پھر جا کے آپ الیکشنز لے کے آنا. مجھے اجازت دیجیے افتخار صاحب, یہ بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے زبیر صاحب کی. سر آپ کو خود حکومت میں رہنا ہو, اپنی ریٹین کرنی ہو پریمیئر شپ, تو آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگتے ہیں. آپ کو اتحادی اپنے ساتھ ملانے ہو تو اسٹیبلشمنٹ جب ان کا بازو مروڑ کے یا پیار سے کہے, اشارہ دے کر کہے, آپ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. آپ کے لیے ہر وہ مرحلہ لیجسلیشن کو یقینی بنانا ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی فون کالز اپوزیشن کو, وہ بھی آپ کے لیے کوشر ہوتی ہیں, صحیح ہوتی ہیں. لیکن یہی سارے کام اگر دوسرے لوگوں کے لیے کیا جائے تو آپ عوام کو ادارے کے خلاف پچ کرنے کو تیار ہیں. حتیٰ کہ اس لیول تک بات آج عمران خان صاحب نے 5ویں دن میں کر دی. فار می دس از آل بیٹس آر آف دا ٹیبل. جب وہ کہتے ہیں کہ مارشل لاء بھی لگ جائے تو کیا ہے. سر ڈو یو ریئلائز کہ یہ بات کدھر تک جاری ہے؟ کیا واقعی ہر صورت میں حکومت ہی لینا مقصود ہے, نو میٹر واٹ وہ کس طرح ہے؟ اور اگر مارشل لاء ہی لگ جائے اور آپ کو ڈرایا نہیں جا سکتا تو یہ یقین رکھیے کہ پھر آپ کو حکومت ان قریب نہیں ملنی, پھر کسی کو نہیں ملنی. کشتیاں سب جلا بیٹھے ہیں عمران خان صاحب, شاید ڈوبیں گے تو آپ سب ہی ڈوبیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ آج تک بھی ادارے کے خلاف عمران خان نے بات کی ہے. جنرلی جو ان کا ریلیشن شپ ہے اس پہ انہوں نے بات کی, اور میرا خیال ہے یہ has been always very cautious. یہ ایک بیانیہ ہے جو بنایا جاتا ہے. ہاں یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے, یہ ادارے کے خلاف بات نہیں ہے کہ ایک فوج کا ادارہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتا. ان کا یہ کہنا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, یہ بھی دیکھیں جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے اور ان کا ریلیشن شپ ہے. نیچے جو ہے تو وہ تو کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی نا. ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے, تو انسٹیٹیوشن کی تو بات آئی نہیں نا, انڈیویجول کی بات آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ایکچوئل ادارے کے خلاف جو بات کر رہے ہیں نا, اپنے سربراہ کا ہی نام, سربراہ آپ کو یاد ہوگی جی آئی ایس پی چیف عوامی اسٹاف لیفٹ مڑے گا تو پوری فوج لیفٹ دیکھے گی, وہ رائٹ دیکھے گا پوری فوج رائٹ دیکھے گی. بالکل بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو آئی ایگری ود یو. فوج کے جو بیسیکلی انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے وہ صاحبہ ہیں جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہیں, یا ان کے والد صاحب ہوں گے یا پی ڈی ایم والے ہوں گے. آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں, اشارے لیتے ہیں فوجی جرنیل. عمران خان نے کبھی نہیں کہا. نہ مودی کو اس نے بتایا کہ فوج میرے خلاف میرے خلاف کام کر رہی ہے, وہ کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. نہ وہ گئے ہیں امریکہ انہوں نے جا کے کوئی میمو گیٹ کیا اور بتایا کہ جی افواج پاکستان اس میں ملوث ہے. یہ ادارے کے خلاف کام ہوتے ہیں. عمران خان ایک انڈیویجول جو ہے کورس کریکشن بتا رہے ہیں, جو بڑا میرا خیال ہے رائٹلی ایک کسی بھی پاکستانی لیڈر کے لیے ضروری ہے کورس کریکشن کرانا. ہاں وہ پرایا میڈیا یا اپوزیشن یا جس طرح بھی کرے وہ کوشش کر رہی ہوتی. انہوں نے کبھی بھی ادارے کے خلاف, مجھے یاد نہیں ہے, آئی بین ورکنگ ویری کلوزلی ود ہم, انہوں نے کبھی زندگی میں ادارے کو ویک کرنے کی بات کی ہو یا ادارے کے ویک ہونے کی بات کی ہو. ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ ایز, میرا خیال ہے پرائم منسٹر, ایز اے لیڈر, ہی آلویز بلیو ان اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ. وقفے کے بعد بات کریں گے کیونکہ لانگ مارچ میں تاخیر کی وجہ بیک ڈور مذاکرات ہی ہیں. کیا دورانی صاحب بتائیں گے قریبی عمران خان صاحب کے کس حل کی طرف ہم جاتے دیکھ رہے ہیں اسے؟ بیکاز نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فیس سیونگ نہیں دینی, اور یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس.